औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग जो है ना हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है ना हर किस्म की नेगेटिव फोर्सेस से महफूज फरमाए। जो लोग दूसरों को मिसगाइड करते हैं, अल्लाह ताला आपको उन लोगों से हमेशा जो है ना वो अपनी अमान में रखे और हमेशा सीधे रास्ते पे और सिरात मुस्तकीम पे कायम रखे। आपकी तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आपको हर मुश्किल मुसीबत बीमारी से बचाए और वसी रिज़्क़ अता फरमाए। और जितने भी मेरे बहन भाई जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक जो है औलाद नारीना अता फरमाए और जो है इस दुनिया में भी यानी कि आसानियाँ फरमाए और आखिरत में भी। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मोजज़ा जो हुआ ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मैंने इस्तग़फ़ार को किया, इस्तग़फ़ार के साथ क्या ऐसा अमल किया कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोजज़ा किया कि मुझे इतने बड़े नुकसान से बचाया। तो नाज़रीन ये वीडियोस इसलिए जो है ना साथ स्टोरी शेयर करती हूँ कि आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। ठीक है, आपका जो है ना यकीन और एतमाद जो है ना वो जो है ना बिल्कुल मज़बूत हो जाए और अल्लाह पर तवक्कल करते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना ईमान लाते हुए जो है ना आप अल्लाह ताला से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल करें और अपनी मुश्किलात पर जो है ना काबू पा लें। तो नाज़रीन वो मुश्किलात पर इसी तरह काबू पा सकते हैं जिस तरह मैं आपको साथ जो पहली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करती हूँ, कुछ जो है मेरे बहन भाई हैं जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और इससे यानी कि रहनुमाई हासिल करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं जब जो उन्हें बताया जाता है उन बातों के लिए, और जो है दुरूद पाक को यानी कि कसरत से रिसाइट करते हैं और जो इस्तग़फ़ार जो है ना वो भी यानी कि कसरत से करते हैं और जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से करते हैं। तो नाज़रीन में तरीका तो वही है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि किस तरह इस्तग़फ़ार करना है। यानी कि हाँ, वो नमाज के बाद भी यानी कि कर सकते हैं इस्तग़फ़ार को। यानी कि इसमें ये होता है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होती है कि इंसान जो नादानी में या जाने में कोई गुनाह कर बैठा है। जब वो इंसान फिर वो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला से भी यानी कि माफ़ी मांगता है, और जिनके साथ कोई ज़्यादती वगैरह की है, किसी के साथ गलत किया तो उससे भी जो है ना वो माफ़ी मांगनी चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला जल्दी माफ़ फरमा देते हैं। तो नाज़रीन जो इस्तग़फ़ार है ना नबी करीम सल्लल्लाहु बता देती हूँ, और माशाल्लाह कुछ बहन भाई पहले से भी जानते होंगे कि हमें क्या तरीका बताया गया है कि इस्तग़फ़ार कब करना है। और नाज़रीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि ख़ुद भी जो थे वो हर नमाज के बाद यानी कि 100 मरतबा या फिर 70 मरतबा यानी कि ज़िक्र करते थे। हालांकि देखिए कि जो अम्बिया कराम है वो मासूम है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी जो कि गुनाहों से बिल्कुल पाक थे, कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वो यानी कि उनमें कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन फिर भी यानी कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार करते थे। तो नाज़रीन फिर हम लोग तो बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, हम पता नहीं दिन में कितने यानी कि ये नहीं कि हम गुनाह को करते हैं क्योंकि हमें फ़ील हो रहा था कि हमने कोई गलत काम किए हैं या कोई गुनाह किया, लेकिन इसके बावजूद हम लाशोरी तौर पे बहुत ज़्यादा ऐसे गुनाह वो कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी ये होता है ना कि हम थके होते हैं, हमें कोई हेल्प के लिए कह देता है, हम उसकी हेल्प कर भी सकते हैं, लेकिन हम क्या है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं कि मैं तो नहीं ऐसा कर सकता। ठीक है, फिर ये होता है आपके हिस्से का कोई काम होता है, वो आपकी ड्यूटी होती है, वो आपने पूरी करनी होती है, लेकिन वो आप गोल मोल करके उसको टाल मटोल करके ना दूसरों पे डाल रहे होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक ज़्यादती है, ये भी गुनाह है, क्योंकि जो फ़राइज़ हम पर वाजिब हैं वो हमें ही अदा करने हैं। ठीक है, जो हमारे हकूक़ हैं वो तो हमें दूसरों से मिलेंगे ना, तो जो हमारे फ़राइज़ हैं वो हमें सबसे पहले वो पूरे करने हैं। तो नाज़रीन जो नमाज की पाबंदी है वो भी ज़रूरी है, कुरान पाक की तिलावत जो है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, और इसको जो है ना यानी कि सवाब तो हासिल होगा ही, इसको जो है ना तर्जुमे के साथ पढ़ा करें कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फ़रमा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी और आपका जो यकीन है वो ईमान वो मज़बूत होगा। आप उलमा की वीडियोस सुनते हैं, यानी कि और भी बहुत सारी यानी कि दूसरों जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे अलावा और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं आपको बताते
ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خود جو ہے نا قرآن پاک کو جو ہے نا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، تو آپ کا زیادہ اعتماد جو ہے نا وہ بحال ہوگا۔ ایک سنی ہوئی بات سے اور بات ہے جب آپ خود ریڈ کریں گے، ریسائٹ کریں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ جب تم مجھ سے مانگو گے، معافی مانگو گے، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، معاف بھی کروں گا، اور وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے ناظرین جی کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے یعنی کہ نا قرآن پاک تو آپ تلاوت ماشاءاللہ کرتے ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ بھی نہ ریسائٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ ناظرین میں نے خود قرآن پاک جب پڑھتی ہوں ماشاءاللہ تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور میں نے ترجمہ پڑھا تھا ایک آیت کا، آیت تو اب میں زبانی نہیں آپ کو بتا رہی، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کھانا کھاؤ یعنی کہ جب کھاتے ہو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہو تو اور زیادہ مجھ سے مانگا کرو، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ مانگو۔ یہ تو نشکراپن میں ناظرین نہیں جب چیز آتی انسان بلکہ یعنی یہ کہ شکر بھی آتی ادا نہیں کرتا تو وہ بھی ایک گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے نا، تو پھر ہمارے اوپر جو سختیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین ایک اور بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ استغفار کے حوالے سے کہ یعنی کہ جب استغفار کرتے ہیں نا تو پھر یعنی کہ اس کے ساتھ نیک اعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ دن میں جب آپ کسی محفل سے اٹھیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور طرح کی محفل ہے، کوئی عبادت والی محفل ہے، یا پھر اور کہیں بھی آپ گئے ہیں، تو پھر بھی اس کے بعد بھی آپ جو ہے نا 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ جو ہے نا استغفار لازمی کریں، کیونکہ یہ سنت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یعنی کہ جب کسی مجلس سے یعنی کہ اٹھتے تشریف جو لے جاتے تھے واپس، تو تب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یعنی کہ استغفار کرتے تھے۔ تو ناظرین یہ جو محفل کسی محفل میں بیٹھ کر اٹھ کے جانے کے بعد یعنی کہ اس کے بعد جو استغفار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری عبادت والی کوئی محفل تھی تو اس میں یہ کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو بندہ اس کی یعنی کہ معافی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہوئے 100 ایسی باتیں کر جاتا ہے جو نہیں کرنے والی ہوتی، تو تب بھی یعنی کہ استغفار جو ہے نا وہ بہت کرنا ضروری ہے۔ اور آئندہ جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلے یعنی کہ جو گناہ کی طرف آپ کو لے جائیں۔ یہ ہو گیا۔ تو ناظرین آپ کے ساتھ اب شیئر میں نے کرنا تھا کہ آپ کو بتا رہی تھی میں کہ جو ٹائٹل میں نے لگایا ہوا ہے کہ میری زندگی میں سب سے بڑا جو معجزہ ہوا میں نے استغفار کو یعنی کہ کس طرح پڑھا، وہ آپ کو بتانے لگی۔ پہلے بتاتی ہوں کہ وہ معجزہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ ابھی یہ ریسنٹلی یعنی کچھ یعنی کہ دنوں یعنی کہ پہلے کی بات ہے، تقریباً یہ ابھی 20 یا 25 دن ہوئے ہوں گے یا اس سے یا کم لگا لیں۔ تو ناظرین ایسا ہوا تھا کہ میں نے یعنی کہ نا تب ابھی تو میں آپ کو بتایا نا کہ میں ابھی ڈیلی جو ہے نا ماشاءاللہ 500 مرتبہ درود ابراہیم ریسائٹ کر رہی ہوں اور استغفار بھی یعنی کہ کرتی ہوں، اور میں نے آپ کو وہ بھی بتایا تھا کہ استغفار میں کس طرح کرتی ہوں۔ جب میں اپنے کچن میں ہوتی ہوں تو میں الحمدللہ استغفر اللہ یعنی کہ یہ والا میرا ذکر جو ہے نا میری زبان پہ جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے یہی کرنا ہے۔ یا پھر اگر میں فری ہوں یعنی کہ میں نہیں کر رہی یعنی کہ درود ابراہیم ریسائٹ نہیں کر رہی تو تب بھی میں کون سا ذکر کرتی ہوں، الحمدللہ استغفر اللہ یعنی کہ میں اس طرح ریسائٹ کرتی ہوں۔ اور الحمدللہ کا جو ہے نا استغفر اللہ کے ساتھ جو ذکر ہے اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیوں یعنی کہ الحمدللہ استغفر اللہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے اس طرح، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ۔ اگر میرے سے ہو سکا تو میں اس کی یعنی کہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی۔ تو ناظرین وہ کرتی ہوں ذکر، اور میں نا یعنی کہ ابھی جو ڈیلی ہے وہ 500 مرتبہ یعنی کہ درود ابراہیم ریسائٹ کر رہی ہوں۔ تو اس سے پہلے جو تھی نا جب یہ جو 20-25 دنوں کی بات ہے تو تب میں نا 1000 مرتبہ جو تھا نا ڈیلی ماشاءاللہ میں ریسائٹ کر رہی تھی۔ اور ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا زیادہ آپ ذکر دل لگا کے کرتے ہیں نا آپ کو اتنے ہی زیادہ آپ کے ساتھ معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اعمال ساتھ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ناظرین میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں اپنے کچن میں تھی تو میں نے درود پاک ماشاءاللہ ریسائٹ کر لیا ہوا تھا، تو میں نا کڑھائی میں نا تیل ڈلا ہوا تھا، تو میں چکن جو تھا نا چکن پکوڑا وہ فرائی کر رہی تھی۔ تو بلیو کریں ناظرین جانے ابھی کہیں میں نے اوپر ڈالا ہے تو وہ اس کو نا پانی لگا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ تیل اتنا زیادہ گرم تھا
تو یعنی کہ چولہا تھوڑا نا شیڈ کے اوپر اونچا تھا کہ یعنی کہ فیس کے یعنی کہ بالکل سامنے تھا چولہا. تو میں نے خیال نہ کیا، میں نے ویسے ہی اس کو ڈالا. ابھی ڈالنے کی دیر ہوئی، وہ پانی تھا تو وہ اتنا یعنی کہ ایک جو کہتے ہیں نا پورا ایک مٹھی بھر کوئی چھینٹا جیسے کسی کے فیس پہ ڈال دینا، اس طرح کا یعنی کہ چھینٹا سیدھا میرے فیس پہ آ کے ڈلا ہے اور ایک دم میری جو ہے نا چیخ نکلی ہے. تو میں یعنی کہ واپس کچن سے بھاگی ہوں چیزیں چھوڑ کے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہی دیکھیں تب نہ میری مدد فرما رہے تھے. تو ناظرین میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ساتھ میں نے ذکر تو کیا ہوا تھا، یعنی کہ دعا تو ہر لمحہ کرتی ہوں، رات کو سوتے ہوئے بھی کرتی ہوں. وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ رات کو میں جب سوتی ہوں تو میں کیسے دعا مانگ کے سوتی ہوں. تو ناظرین میں نے پھر جلدی سے باہر نکلی ہوں اور حالانکہ گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو بھی یعنی کہ پتہ چلا کہ کیا ہو گیا. جتنی دیر کسی نے مجھے کچھ یعنی کہ پکڑنا کرنا تھا، میں نے ایک یعنی کہ انڈا جو تھا نا لیا، اس کی جو سفیدی نکالی جلدی سے اور اپنے فیس پہ مال دی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا یعنی کہ میں بس بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرے تو یہ تو جل گیا، یہ تو چھالے بنے گے، یہ تو اس کے نشان جاتے ہی نہیں ہوتے جلے ہوئے کے. تیل جو وہ یعنی کہ ویسے کہیں ہاتھ پہ یا بازو پہ لگ جائے تو وہ اس کے نہیں نشان جاتے، یہ تو پھر فیس پہ. تو میں ایک دم نا بہت ویسے پریشان تھی، لیکن پھر ویسے ہی مجھے خیال آیا نا کہ میں نے یعنی کہ اپنا جو ذکر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ، اور جو یعنی کہ استغفار کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حوالے، اور جو درود پاک پڑھتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اس معاملے کو کر دے کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور اندر سے میں بالکل مطمئن تھی کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا میرے فیس کو. تو ناظرین بلیو کریے، اتنا یعنی کہ ابلتا ہوا تیل آپ کے فیس پہ پڑ جائے، وہ بھی اتنی سینسٹیو سکن ہوتی ہے فیس کی، تو آپ یعنی کہ بچ ہی نہیں سکتے کہ وہ سکن جلے نہ یا زخم نہ ہو جائیں. تو بلیو کریں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے یعنی کہ فیس پہ کہاں پڑا تھا، یعنی کہ آئیز اور یعنی کہ نوز پہ اور فور ہیڈ پہ یعنی کہ اس طرح پڑا تھا. تو بلیو کریں اسی ہی دن یعنی کہ شام تک بھی جو ہے نا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. تھوڑی تھوڑی یعنی کہ جلن مجھے ہو رہی تھی کہ جہاں جہاں پڑا تھا، لیکن بلیو کریں کہ ایک نشان تک جو چھوٹا سا بھی ہے نا وہ میرے فیس پہ نہیں پڑا. تو یہ میری زندگی میں جو ہے نا سب سے بڑا معجزہ ہے ناظرین، کہ فیس ہی تو ایک یعنی کہ ہوتی ہے نا جس کی یعنی کہ آپ بہت اس کے بارے میں سینسٹیو ہوتے ہیں. تو وہ بھی یعنی کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم، اتنا بڑا معجزہ کہ جلتا ہوا تیل پڑا ہے، لیکن یہ کہ میرے فیس پر ماشاءاللہ ایک بھی نشان نہیں ہے. تو یہ صرف جو نا یعنی کہ کس کی برکت ہے کہ میں استغفار بھی کرتی ہوں الحمدللہ استغفراللہ، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ درود ابراہیم جو ہے نا تب میں یعنی کہ 1000 مرتبہ پڑھ رہی تھی. تو ابھی بھی میں جو ہے نا آج کل جو ہے نا 500 مرتبہ ڈیلی ذکر کرتی ہوں. تو بلیو کریے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ناظرین اس طرح مشکل سے بچاتا ہے کہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور ماشاءاللہ جو ہے رزق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع کیا ہوا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے. حالانکہ پہلے جو میں آپ کو سچ ناظرین بتاتی ہوں کہ اس سے پہلے جو کچھ چند سال نا یعنی کہ بہت ہی حالات جو ٹائٹ تھے. ٹھیک ہے، تو میں بہت زیادہ پریشان رہتی بچوں کے فیوچر کے بارے میں. تو آج الحمدللہ اس ذکر سے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر کے معافی سچے دل سے گناہوں کی مانگ کے، ظاہر ہے اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ ہمیں تنگ کرتے تو ہم یعنی کہ ان رسپانس انہیں ان کا دل نہیں دکھاتے. جب ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہوتا ہے نا تو ان رسپانس ہم بھی کچھ نہ کچھ یعنی کہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یعنی کہ تنگ کرتے ہیں، ان کو بھی دل دکھاتے ہیں یعنی کہ بدلہ لینے کے لیے. تو جیسے میں نے کل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ میں بدلہ بہت جلدی لے لیتی تھی غصے میں آ کے نا. تو جب یہ ان چیزوں کو چھوڑا نا، ریلیکس رہنا سیکھ لیا ہے نا، تو بلیو کریں جب چپ رہ لیتے ہیں نا تو سامنے والا بندہ خود ہی گھٹنے ٹیکنے پہ نا مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ ذکر جو نا آپ کو بچا لیتا ہے اور آپ کی عزت میں بھی دیکھیے اضافہ ہوتا ہے، اور ہر چیز وہ چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملتی ہے. ناظرین جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت حاصل کرتا ہے نا، تو بلیو کرے اس میں دنیا کا پھر اتنا زیادہ جو لالچ نہیں رہ جاتا. وہ تھوڑے رزق میں بھی اسے لگتا ہے کہ یہ مجھے بہت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ خوش رہنا سیکھ جاتا ہے. تو یہ تھا ناظرین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا کہ میں نے کس طرح یعنی کہ درود پاک پڑھا، یعنی کہ وہ یہ جو میں نے ٹائٹل لگایا نا کہ استغفار کے ساتھ میں نے کس طرح اس کو پڑھا. استغفار کرتی ہوں اس سے زیادہ جو ہے نا میں درود ابراہیم ریسائٹ کرتی ہوں، جو مجھے ہر مشکل سے بچا لیتا ہے، ہر پریشانی سے بچا لیتا ہے. ناظرین جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں نا وہی لوگ جو نا آپ کی عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اتنا یہ پاورفل ہے.
تو ناظرین آپ کو میں نے کہا تھا کہ بتاؤں گی کہ رات کو سوتے ہوئے کیسے دعا مانگتی ہوں. اسی طرح جب میرا ذکر جو ہے ناظرین 500 مرتبہ میں ذکر کر رہی ہوں تو وہ میں ایک سٹنگ میں نہیں کر پاتی نا, تو میں یعنی کہ ٹریول کر رہی ہوتی تو آتے جاتے بھی ریسائٹ کرتی ہوں. جب میری ڈیوٹی ہوتی ہے تو جب وہ والی ڈیوٹی ہوتی ہے اس دوران میں نہیں ذکر کرتی. جب میں نے فری ہونا ہے تب ہی یعنی کہ میں نے اس کو ریسائٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں ان کو چھوڑ کے بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اپنے فائدے کے لیے, تو وہ بھی چیز نہیں ٹھیک. کیونکہ ٹھیک ہے جو ہاں آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا جو نا وہ آپ کا وہاں فرض بن جاتا ہے, پہلے وہ آپ کریں, اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم بچے فری ہیں تو فضول باتیں کرنے کے بجائے پھر میں ذکر کر لیتی ہوں. تو ناظرین رات کو سوتے ہوئے جو ہے نا میرا یعنی کہ میں اپنا جب ذکر مکمل کرتی ہوں تو اس کے بعد میں دعا مانگتی ہوں, آیت الکرسی یعنی کہ ریسائٹ کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ اور بھی جو اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہوئی ہیں وہ ریسائٹ کرتی ہوں. پھر جو ہے نا یعنی کہ اپنے الفاظ میں دعا مانگتی ہوں اس طرح کہ یا اللہ یعنی کہ تیری حفظ و امان میں ہے, ہر طرح کی یعنی کہ مصیبت, آفت, بلا, بیماری اور ناگہانی آفتوں, مصیبتوں اور حادثات سے بچانا, اور جو ہے نا ہر قسم کی بیماری اور اٹیک سے بچانا, اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا. اس طرح یعنی کہ دعا مانگ کے بچوں کے لیے بھی, گھر کے لیے بھی, والدین کے لیے بھی, بہن بھائیوں کے لیے بھی, سب کے لیے دعا مانگ کے نا تو پھر میں یعنی کہ سوتی ہوں. تو الحمدللہ کبھی بھی یعنی کہ پریشانی آئے نا تو کوئی پریشانی نہیں لگتی. تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں, کہ میں استغفر اللہ کا ذکر کرتی ہوں لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا میں وہ زیادہ تعداد میں جو ہے نا وہ درود ابراہیم ریسائٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے 1.25 لاکھ کی نیت کی ہوئی تھی, انشاءاللہ یہ میرا کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو بھی جو میرے بہن بھائی میرے ساتھ سٹارٹ کریں گے, میں نے جو ہے نا 1 کروڑ بار جو ہے نا یعنی کہ درود شریف کی نیت کرنی ہے. تو تب میں کمیونٹی پوسٹ لگاؤں گی, جو بہن بھائی ساتھ شامل ہونا چاہیں تو وہ ادھر آ کے کمنٹ کرے, تو ڈیلی بیس پہ پوسٹ شیئر کر دیا کروں گی. تو آپ لوگ ادھر یعنی کہ جو نا 2nd ڈے ہوگا, 3rd ڈے ہوگا, تو اپنے سارے آ کے کمنٹ کریں گے, پتہ چلے گا کون کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ ساتھ ہوتا بھی رہے گا. تو ناظرین انشاءاللہ وہ درود ابراہیم تو ان کے 1.25 لاکھ بار جو ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والا ہے, جلدی ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو جو 1 کروڑ بار درود شریف پڑھنا وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا ریسائٹ کرنا ہے. تو آج کی امید ہے کہ ناظرین آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر بھی ضرور کریے گا, تاکہ آپ کی طرح دوسروں لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن کا باعث بنے اور ذہنی سکون کا باعث بنے, اور جو ہے نا تسلی بھی ملے. تو ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.